सर ओके ओके। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और आदाब। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है सर अकमल, अंग्रेजी वाले। सर का तारुफ जितना भी करें उतना कम है। वेल नोन पर्सनालिटी है, ग्रेट पर्सनालिटी है। लास्ट 20 ईयर से सर इंग्लिश टीचिंग करा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़वा रहे हैं। सर जो है स्किल सेट पे सीयू है लास्ट 20 ईयर से। 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को सर ने इंग्लिश सिखाई है। आइए आज हम भी सर से कुछ सीखते हैं। सबसे पहले सर वेलकम टू आवर शो। मजीद सर के बारे में जानने के लिए सर कौन है, आइए सर से बात करते हैं। सर ओवर टू यू। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया कि मैं आपके तवज्जो से आपसे और आपके तवज्जो से आपके जानने वालों, आपसे मोहब्बत वालों से मुखातिब हो सकूं, तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। मेरा तारुफ नाम जैसे बताता है, नाम अकमल है और अंग्रेजी वाला मेरा शोबा है, मेरा पेशा है। तारुफ ही नाम है, तारुफ के तौर पर है। हम अपने नाम जो है अकमल या संजय, ये भी तारुफ के लिए, पहचान के लिए, कि दूसरों की निस्बत आपको अलग सेपरेट किया जा सके, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अकमल मेरा नाम है। अंग्रेजी वाला बताता है कि मैं अंग्रेजी टीचर हूँ, अंग्रेजी जुबान का उस्ताद हूँ। पिछले 20 साल से इस तालीम के शोबे से मुंसलिक हूँ। एक सेल्फ लर्नर हूँ, ठीक है। चीज़ों को अंदर से खोल के, इंटरनली जाके, खोज लगा के, बाल की खाल उतारने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे एरिया ऑफ सर्विस में आते हैं उनको मैं डिटेल से जाके देखने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे मुतल्लिका नहीं है, आई डोंट केयर वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, ये मुझे मामला मेरा होना नहीं चाहिए। मुझे अपने फील्ड के बारे में मुझे डिटेल से पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी के मुताबिक, इसलिए मेरा नाम अंग्रेजी वाला है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना तारुफ कराया। सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करें। मेरा अपने लाइफ एक्सपीरियंस में आपने जो कुछ भी सीखा है तो आप हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें ताकि हम भी कुछ आपसे सीख सकें। जी सर। देखिए, एक दो तरह के तरीके हैं। एक है हमारे इर्द गिर्द एक कन्वेंशन बने होते हैं, हर चीज के लिए कुछ रसूमात हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ सिस्टम्स हैं, कुछ वेज हैं, जो कि ओवर द पास्ट टाइम जो गुजारा है हमारे आबा ने, तो उन्होंने कुछ नए तरीके ढूंढे कि अगर ऐसे ऐसे कर लिया जाए तो ये कामयाबी की तरफ रास्ता जाता है। तो हमारा जो माजी है थोड़ा सा, वो अगर 1857 की जंग और उससे आगे थोड़ा सा चलें और 1947 तक आए, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने, थोड़े से लोग थे और उन्होंने यहाँ की बड़ी आबादी के ऊपर हुकूमत करनी थी। यानी अंग्रेज जब आया था तो यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ पर काफी सारे लोग थे। तो बिल्कुल इतनी सी मुट्ठी भर लोग जो ना, आटे में नमक के बराबर लोग तो जो थे, वो बहरी बेड़ों में आए थे तिजारत के हवाले से, और फिर यहाँ की कमजोरियों के ऊपर नजर रखते हुए उन्होंने इसके ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट की, और एक वक्त आया कि उन्होंने हुकूमत ले ली यहाँ की। अब जब उन्होंने हुकूमत ले ली तो उन्हें ये भी खतरा था कि इतने ज्यादा लोग हैं, इनको रूल कैसे किया जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल एक तरफ दो लोग हैं और एक तरफ 200 लोग हैं, तो 200 को दो लोग कैसे डोमिनेट करेंगे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इनकी कोर क्या है। हम्म? इनकी कोर क्या है, कौन सी एक वजह जो है, जो एक कौम बनाती है, जो मजबूत लोग बनाती है, एक खित्ते को मजबूत करती है, वो कौन सी लोग है। तो उन्हें ये अदराक हुआ, रिसर्च कर करके बड़े गौर खौज के बाद उन्हें ये इदराक हुआ कि वो तालीम है। हम्म? यानी सर। तालीम जो है किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी होती है। ये हमसे ज्यादा उन गोरों को पता चला जिन्होंने यहाँ हुकूमत की, ठीक है। कि अगर इनकी तालीम के ऊपर ऐसा कोई अटैक कर दी जाए, डाका मार दी जाए, ताकि ना ये तालीम याफ्ता होंगे और ना ये कभी हमारे सामने बराबर के आके खड़े होंगे। ज़ाहिर है जिनसे हुकूमत छीनी होती है उनसे डर भी है ना कि कहीं हमारे सामने ना खड़े हो जाए। तो बिल्कुल सर। यहाँ पर एक ऐसा, लॉर्ड मैकाले उनका एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे यहाँ पर, जिन्होंने पीछे क्वीन को उस वक्त की खत लिखा था एक, कि मैंने बड़े सगीर के लिए एक ऐसा तय, मैंने गौर किया है कि इस कौम की अगर कोई मजबूत कोई कर सकती है, कोई खड़ा कर सकती है, कोई हमारे मुकाबिल खड़ा कर सकती है, तो वो इनकी तालीम है। तो इसके लिए, इससे लड़ने के लिए, इसको तोड़ने के लिए मैंने एक ऐसा तालीमी निज़ाम मुतारफ यहाँ पर करवा रहा हूँ जो कि यहाँ सिर्फ नौकर पैदा कर देगा, ठीक है।
ان کے اندر مالکوں والی نہ سوچ ہوگی نہ صلاحیت ہوگی. صحیح ہے. یعنی کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے برابری کرنے والی نہ کبھی ان کے اندر سوچ آئے گی نہ وہ کبھی ایسا کر پائیں گے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے یہاں پر ایک ایسا تعلیمی نظام متعارف کروا دیا ہے جو ہمیں ایسے لوگ پیدا کر کے دے گا جو بہت اچھے نوکر ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر 1947 کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. لیکن آج بھی ایسا ہے کہ دنیا کے بہترین کلرکس جو ہیں وہ اس خطے کے مانے جاتے ہیں. دنیا کے بہترین نوکر جو ہے وہ یہاں کے مانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی آپ امریکہ میں چلے جائیں, کینیڈا میں چلے جائیں, آپ یو کے, یورپ, آسٹریلیا, جتنی بھی کامیاب قومیں ہیں, یہ چند ایک میں نے نام گنوائے ہیں, یورپ میں کافی اور ملک بھی آ جاتے ہیں, ان سب میں دیکھ لیں جو نوکر بہترین ملے گا ان کو وہ یہاں کا ملے گا. ٹھیک ہے. جو بڑا اسکلڈ بھی ہوگا. صحیح ہے. اسکلڈ بھی ہوگا اور بڑا تابے دار بھی ہوگا. تو اس طرح سے اب پوری دنیا میں جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو لیا جاتا ہے, نوکر لیا جاتا ہے. ایون کہ سی ای اوز جو ہیں وہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے وہ یہاں کے لوگ ہیں, یا انڈین ہو گئے یا پاکستانی یا شری لنکا یا بنگلہ دیشی. صحیح ہے. اچھا, اب آپ کو لگے گا کہ سر سی او تو بڑی بلا ہوتی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں سی او تو کو لگ جائے تو بڑی بات ہے. بھائی سی او بھی نوکر ہی ہے نا. مالک وہ ہے جو چپ کر کے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پیسے گنتا ہے, اور سی او ہے جو بےچارا وہ صبح سے شام تک کہتا ہے یوں کرو یوں کرو یوں کرو. ٹھیک ہے. وہ نوکر یعنی وہ لیڈرشپ پوزیشن پر آ کے بھی وہ نوکر ہے. صحیح ہے. یعنی سی ای او جو ہے وہ ایک لیڈرشپ پوزیشن ہے, لیکن سوچ مینٹلی طور پر اس کے اندر نوکروں والی سوچ رکھی ہوئی ہے. وہ 10 لاکھ روپے کی سیلری لے کے بھی نوکر رہے گا, وہ 1 لاکھ روپے کا مالک نہیں بننا چاہتا. صحیح ہے. یعنی وہ ایسا نہیں چاہتا کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے کماؤں اور آج 1 لاکھ روپے کماؤں گا, خود مالک ہوں گا, تو کل یہ 10 لاکھ سے کروڑوں تک بھی بات چلی جائے گی, کیونکہ میری اپنی ہوگی نا, گرو کرتی جائے گی. تو وہ 10 لاکھ روپے یا 10 لاکھ ڈالر کی سیلری لے کے بھی نوکر بننا ترجیح کرتا ہے, وہ مالک بننے کو ترجیح نہیں دیتا. کیا ہے وہ جو سوچ یہاں پر ڈالی گئی تھی کہ نوکر سوچ, نوکر بنے, جی حضوری والی سوچ. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں وہ لوگ تو چلے گئے تھے یہاں سے, حکومت ان کی چھن گئی تھی. کسی طرح سے کچھ لوگ تھے یہاں پر جو جاگنے والے تھے, جو نظر رکھنے والے تھے, تو انہوں نے اپنی طاقت سے, اپنی عقل مندی سے, اپنی دانشوری سے ان کو یہاں سے نکالا. لیکن جو عوام ہے ابھی تک ویسی ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے وہ جو تعلیمی نظام نوکر بنانے کے لیے پیدا کیا گیا تھا, ایف اے بی اے, میٹرک, ایف اے بی اے, ہم ابھی تک اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہو بہو رٹا لگاؤ, نمبر لو, اور اگلی ڈگری حاصل کرو, اور ڈگری تمہارے پاس آ جائے گی تو تمہیں نوکری مل جائے گی. ہمارے اسکولوں میں کبھی یہ سوال کیا ہی نہیں جاتا کہ بیٹا تم مالک بننا چاہتے ہو یا نوکر بننا چاہتے ہو. ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تم کون سے والے نوکر بننا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. مطلب آپ سے میں پوچھوں, اگر سوال ہی میں یہ کروں کہ آپ کون سے والے نوکر بنیں گے, تو آپ کہیں گے میں ہسپتال میں نوکر لگوں گا. بالکل. ایک دوسرے سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے جی میں سرکاری دفتر میں نوکر لگوں گا. ایک اور سے پوچھا جائے تو وہ کہتا ہے جی میں فوج میں نوکر لگوں گا. صحیح ہے. اس کا مطلب جواب دینے والا تو جو چوائسیز اسے دی گئی ہیں اسی کے مطابق ہی جواب دے گا نا. اگر میں آپ سے یہی سوال میں جا کے ایک اسکول میں جا کے پوچھتا ہوں, بیٹا آپ جتنے لوگ بچے بیٹھے ہو, آپ میں سے مجھے بتاؤ کتنے بچے ہیں جو نوکر بننا چاہتے ہیں, وہ سب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ میں بننا چاہتا ہوں. پھر میں پوچھتا ہوں کتنے مالک بننا چاہتے ہیں, وہ سب ہاتھ کرتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں. پھر دوبارہ پوچھتا ہوں کہ اب بتاؤ کہ تم میں سے جو نوکر بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ نیچے رکھیں, اور جو مالک بننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اوپر رکھیں, تو سب ہاتھ اوپر ملیں گے. صحیح ہے. کوئی بھی نوکر نہیں بننا چاہتا. نہیں کیا پڑھا. ہے ذہنی غلامی جو ہے سب سے بڑی غلامی ہے. ذہنوں میں غلامی وہ ڈال گئے, وہ چلے گئے, غلامی ہماری ابھی تک قائم ہے. صحیح ہے. اور ایون کہ یہاں تک میں آپ دیکھتا ہوں کہ وہ ذہنی غلامی اس طرح سے بھی مجھے دیکھنے کو ملتی ہے. اکثر گاڑیوں کے نیچے پیچھے لکھا ہوتا ہے الباکستان, الباکستان لکھا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی میراث, اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو ویلیو نہیں کرتے, ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ سمجھتے وہ نوکر, اب ہمارے وہاں مالک ہیں. سعودیہ میں جو نوکری کرنے گیا اسے لگتا ہے میں وہاں نوکر ہوں, تو اب بھی وہاں پر یہاں پر بھی آگے اسی نوکری کو ڈومینیٹ کرتا ہے, دیکھو میں نوکر ہوں. یہ نوکری کو ذہن سے نکال کے چلیں, یہ ایک الگ سوچ ہے. اور نوکری اور غلامی والی سوچ لے کے آپ ڈگری کر لیں, گولڈ میڈلسٹ ہو جائیں, آپ یہ کر لیں, آپ بڑے بڑے طوفان لائیں, لیکن ذہن میں نوکری ہے تو پھر نوکر ہی بنو گے نا, پھر مالک تو کبھی نہیں بنو گے. تو میں جو پڑھ رہا تھا وہ
آزادی کے لیے پڑھ رہا تھا. مائیں جب بچوں کو اسکول بھیجتی ہے نا تو وہ اصل میں یہ سوچ کے بھیجتی ہیں کہ ہمارے آج حالات بڑے تنگ ہیں، یہ بیٹا ہمارا جائے گا اور ہمارے حالات بدل دے گا. ہر ماں جو بچے کو اسکول بھیجتی ہے وہ یہ سوچ کے ساتھ بھیجتی ہے کہ یہ بیٹا ہمارا جائے گا، پڑھے لکھے گا، اور کل کو یہ کامیاب ہوگا، اور اس کے کامیاب ہونے سے ہمارے حالات بدل جائیں گے. اس معلوم ماں کو کیا معلوم کہ وہاں جو بیٹھا ہوا پہلے ہی ایک نوکر بیٹھا ہوا ہے، جو ٹیچر ہے وہ بھی نوکری کر رہا ہے نا بےچارا، تنخواہ لے کے. تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ یہی بتا سکتے ہیں نا کہ کون سے والی نوکری بہتر ہے. وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ مالک کیسے بنا جاتا ہے، وہ خود مالک ہے نہیں. اگر آپ اپنے بچے کو کسی ایسے بندے کے پاس بھیجتے ہیں جو کہیں پر مالک ہے، کسی فیکٹری کا، کسی کاروبار کا، کسی آرگنائزیشن کا، کسی اسکول کا، ہاں، آپ اس کو بھیجتے کہ سر اسکول کے جو ایک ہوتا پرنسپل، ایک ہوتا اسکول کا مالک، جس نے پیسہ لگا کے وہ اسکول بنایا ہے، جس کو پروفٹ آتا ہے، ساری سیلریاں دے کے، سارے خرچے نکال کے جس کو پروفٹ ملتا ہے، اور پھر اور وہ کوشش کرتا ہے تو ایک سے دو اسکول کر لیتا ہے، پھر اسے زیادہ پروفٹ ملتا ہے. وہ دو چار کلاسیں کر ہوتا ہے، اس کے ساتھ چار اور کلاسیں شروع کر لیتا ہے، اس کو پروفٹ ملتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو اس مالک کے پاس بھیجتے نا کہ سر اسی پڑھنا تو بچے نے ہے، اس بچے نے پڑھنا تو ہے، لیکن اصل میں آپ سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ مالک کیسے بننا ہے، اس کو بچے کو یہ سکھائیے کہ مالک کیسے بنتے ہیں. تو پھر آپ کو وہ سکھائے گا نا مالک کیسے بنتے ہیں. آپ بالکل مالک کے ارد پھریں گے، مالک کے ساتھ چلیں گے، مالک کی سوچوں کو پڑھیں گے تو مالک بنیں گے نا، آپ نوکر تو نہیں بنیں گے. بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم کے بغیر تو آپ قدم نہیں اٹھا سکتے. تعلیم آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، کانوں کے بغیر نہیں سن نہیں سکتے، سمن بکمن ہے. تو ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہمارے کان کھلیں اور ہم دیکھنے اور سننے والے ہو جائیں. لیکن سب سے پہلا کام ہمارا تعلیمی نظام یہ کرتا ہے کہ وہ ہماری آنکھیں جو دیکھ سکتی ہیں اور کان بالکل جو سن سکتے ہیں ان کو بند کر دیتا ہے، سوچوں کو بند کر دیتا ہے، آزاد ذہن والی سوچوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس کے اندر صرف غلامانہ سوچیں پہ بند کر دیتا، ڈال دیتا. پھر ساری زندگی وہ نوکر نوکر نوکری نوکری، وڈی نوکری چھوٹی نوکری، چھوٹی نوکری وڈی نوکری، اوتھے نوکری ایتھے نوکری، اے والی نوکری تھی اور نہ والی نوکری. وہ ساری زندگی نوکری کا ورد کرتا رہتا ہے، اور نوکری پھر کرتا ہے، پھر آگے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی کہتا ہے نوکر ہو جاؤ، پھر اگلے آنے والی نسل کو بھی کہتا ہے بیٹا میری جگہ تو کلرک لگ جائیں. تو وہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے، وہ نسل در نسل غلامی چلتی رہتی. اگر آپ اپنے بچے کو کسی ایسے اسکول میں بھیجیں یا ایسے بندے کے پاس بھیجیں جو آپ کو لگتا ہے کامیاب ہے، وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہے، آپ اس کے پاس بھیجو، جاؤ بیٹا اس کے پاس جاؤ اور اس کو پڑھو، اس کو غور کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، جو کہتا ہے ہو بہو کرو. کیونکہ اگر اس رستے پر تم چلو گے تو یقیناً وہ بن جاؤ گے جو تمہیں ہمیں وہ نظر آتا ہے. ہمارے ماں باپ اس کی طرف جاتے نہیں، ہمارے ماں باپ اس چیز سے متاثر ہی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کہتے ہیں کہ میری اس وقت جو ہے وہ فیملی انکم 20,000 ہے، اگر 40,000 ہو جائے تو میرے حالات آسان ہو جائیں گے. جب تک 40,000 کی ہونی ہے اس وقت حالات 80,000 والے ہو چکے ہونے. بالکل یعنی مہنگائی جو ہے، سرکمسٹانسز جو ہے، پیسے کی جو ویلیو ہے، جب تک آپ کا بچہ 40,000 کی نوکری کے برابر ہوگا اس وقت لائف سٹائل 80,000 والا چل رہا ہوگا. اس وقت آپ 20,000 والی نوکری چل رہے ہو تو آج لائف سٹائل 40,000 والا چل رہا ہے. جب تک آپ کا بیٹا 40,000 کی نوکری کے قابل ہوگا تو اس وقت لائف سٹائل 80,000 والا ہو چکا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ نسل در نسل وہیں کھڑے ہوں گے جہاں کھڑے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ تعلیم کو شعور کے لیے سیکھیں، نوکری کے لیے مت سیکھیں. نوکری اس شعور کے رزلٹ میں کی جا سکتی ہے. جب آپ ایک باصلاحیت آدمی ہے تو نوکری کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے. بچوں کو اپنے اسکول میں اس لیے نہ بھیجیں کہ وہ جا کے پڑھیں گے اور نوکری لگیں گے، بلکہ بچوں کو اس لیے بھیجیں کہ وہ جائیں گے، شعور حاصل کریں گے، سمجھ بوجھ حاصل کریں گے، اچھے برے کی تمیز حاصل کریں گے. انہیں کامیاب اور ناکام میں فرق کا پتہ چلے گا، کن وجوہات سے وہ کامیاب ہے اور کن وجوہات سے یہ ناکام ہے، کیا فیصلے، کیا عمل کار فرما ہے، یہ سیکھنے کے لیے بھیجو. تو جو بچہ باہر کے نکل کے آئے گا وہ ایک کیپیبل، اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، سمجھدار پرسن ہوگا. پھر وہ نوکری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کئی مرتبہ آپ کو تگاری اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو مزدوری کرنے، ایک بہت ہی پڑھے لکھے بندے کو مزدوری کرنی پڑ سکتی ہے، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کیا آپ مزدوری اس کا مقدر ہے ساری زندگی اس نے مزدوری کرنی ہے؟ نہیں، وقتی طور پر کرنی چاہیے، سروائیول
سب سے بہترین انٹیلیجنس ہوتی ہے وقت کا سروائیول، کرنی چاہیے، اسے کرنی چاہیے، لیکن اسے یہ مت ڈالیں کہ تم ساری زندگی نوکر رہو گے. اس کے ذہن میں ڈالو کہ بیٹا تم معتبر بننے کے لیے جاؤ، انٹیلیجنٹ بننے کے لیے جاؤ، سمجھدار بننے کے لیے جاؤ، اور جب وہ لے آؤ گے تو اس قابلیت اور سمجھ کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اپنی اور اپنی آنے والی زندگی کو نہ. تو یہ نہ ماں باپ سبق دیتے ہیں، نہ ٹیچر سبق دیتے ہیں. اللہ ہی بھلا کرے اس قوم کا. جی سر، آپ نے بڑی بہترین بات کہی کہ تعلیم جو ہے شعور کے لیے سیکھے، نہ نوکری کے لیے. اور بڑی باریکی سے آپ نے بتایا کہ کس طریقہ سے انگریزوں نے انگریز تو یہاں سے چلے گئے اور ہمارے غلام، ہمارے ذہن کو غلام بنا کر چلے گئے، اور ہم وہی غلامی آج تک لے کے چل رہے ہیں. سر بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا میسج اور بڑی بہترین طریقے سے اور بڑی باریکی سے آپ نے ہمیں سمجھایا اور نصیحت دی. سر میرا اگلا کوشچن ہے، جیسے کہ ابھی کووڈ چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2020 میں ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کو مطلب بڑا سا اثر پڑا کہ اسکولیں بند ہو گئی ایک دم سے، اور پورا سال جو ہے اکیڈمکس کا اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی برا رہا. ابھی پھر کبھی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، کبھی کلاسز بند ہو رہی ہیں، کبھی ویک میں ایک دن کلاس ہو رہی ہے، تو بڑا جو بچوں پہ بڑا اس کا اثر پڑا ہے. تو آپ سر اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے جو اس لاک ڈاؤن میں تعلیم پہ جو اثر ہوا اس سے وہ کیسے نکلے، اور جو یہ اثر ان پر پڑا ہے یہ ان کے جو تعلیم پہ یا اکیڈمکس پہ کوئی افیکٹ پڑے گا، اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑے گا؟ اگر نیگیٹو افیکٹ اس کا پڑتا ہے تو اس سے وہ کیسے نکلیں، اور پیرنٹس کو جو ہے نا اس ماحول میں اپنے بچوں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ جی سر، اوور ٹو یو. آپ نے کہا اصل میں کافی ساری اس میں مجھ سے سوال کر لیے، تو میری میموری بڑی ویک ہے، میں ایک بات کو تو یاد، میں تو ون ایک بائی ایک ون کر پوچھ لیتے رہا ہیں. ون بائی ون اوکے کر سر. لیتے ہیں. آپ نے کہا پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا یا نیگیٹو نکلے گا. اگر جی آپ سر. کی سوچ پازیٹیو ہے تو پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا، اگر آپ کی سوچیں نیگیٹو ہے تو نیگیٹو ریزلٹ نکلے گا. ٹھیک ہے. بالکل رزلٹ کا بالکل تعلق آپ کی سوچوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی بالکل فضا میں ہے دونوں محو پرواز، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی ہوا میں اڑتے ہیں، ایک کرگس ہوتا ہے، ایک جہاں شاہین ہوتا ہے. ایک مردار کھاتا ہے، بدبودار بالکل ہوتا ہے اور اس کو کھاتا ہے اور سروائیول کرتا ہے، وہ صرف سروائیول کرتا ہے. اس کو صرف یہ مل جائے کہ میری زندگی آج کا دن گزر جائے، زندہ رہ جاؤں، بھاڑ میں گئی باقی کوئی چیز. ایک مردار کھا کے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے صرف، اور دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں، زندہ رہنا میرا مسئلہ نہیں ہے، میں تو تازہ کر کے کھاؤں گا، اور جو زبردست ہے وہ کر کے کھاؤں گا، اپنے طریقے سے کھاؤں گا، اپنے سٹائل سے کھاؤں گا. تو اس کا اپنا طریقہ ہے. فضا تو دونوں ہے نا، فضا دونوں کی ایک جیسی ہے، سرکمسٹانسز ان کے سامنے دونوں کے ایک جیسے. تو اس میں سے ریزلٹ اچھے نکلیں گے یا برے نکلیں گے، یہ آپ اپنی سوچوں سے پوچھیں کہ آپ کی سوچ ہر چیز کو نیگیٹو طریقے سے دیکھتی ہے. ہر چیز جو نئی چیز آتی ہے، ہر نیا معاملہ آتا ہے، آپ اس کو نیگیٹو ڈارک سائڈ سے دیکھتے ہیں یا برائٹ سائڈ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہر ایک آنے والی نئی تبدیلی میں دیکھتے ہیں اس میں میرے لیے کیا نیا ممکن ہے، اس میں میرے لیے کیا اپرچونٹیز پوشیدہ ہیں. آپ یہ دیکھنے والے ہیں تو یقیناً اپرچونٹیز نکلیں گی. اور اگر آپ دیکھتے ہو مر گئے تھا تو پہلے مرے پیسی، پہلے بڑی مشکل حالات تھے، اوپر سے اور مر گئے ہیں، یہ تو مار ڈالے گا، یہ حالاتوں میں مار ڈالیں گے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا چراغ میں کہتا ہوں ہر ایک کے پاس ہے. یہ کھوپڑی آپ کا اللہ کا چراغ ہے. اسے جو کہو گے یہ کہتا ہے جو حکم میرے آقا. تم کہو گے مر گئے، حالات پہلے ہی خراب تھے، اب تو بالکل زندگی اجیرن ہوگی، تو وہ کہتا ہے بالکل جو حکم میرے آقا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی اجیرن تھی اور بھی ہوگی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہو نا، حقیقت وہی ہے جو آپ سوچتے ہو. اور دوسرا ایک بندہ ہے وہ دیکھتا ہے واہ حالات بدل رہے ہیں، نئی اپرچونٹیز آئیں گی، اوپر والے نیچے جائیں گے، نیچے والے اوپر جائیں گے. آپ حضرت یوسف کی اگر آپ کہانی پڑھیں تو اس میں ان بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے دیکھا کہ 7 یا 6 بھینسیں نکلی ہیں دریا سے، بڑی لاغر قسم کی ہیں، دریا کے اندر سے بڑی لاغر قسم کی 6-7 بھینسیں نکلی ہیں، وہ آئی ہیں. اور اس کے بعد بلکہ پہلے جو ہے نا بڑی تندرست کی بڑی موٹی تازی بھینسیں نکلی ہیں 6-7 دریا سے. اور ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا تو کہ بعد میں 6-7 اتنی ہی گائے یا بھینسیں بڑی دبلی پتلی کمزور سی لاغر والی آئی ہیں، اور وہ ان جو تندرست والوں کو کھا گئی ہیں. تو یہ جو لاغر ہوتی ہے نا، یہ تندرستوں کو کھا جاتی ہیں. پہلے تو یہ سبق ہے. یہ جو لاغر سوچیں ہوتی ہیں نا، تھوڑ بالکل کو سر. یہ سوچیں مر گئے تھا تے ان کی ہوئے گا، اب کیا ہوگا،
یہ جو مثبت سوچیں انہیں ایک تو یہ کھا جاتی ہے، اس سے یہ سبق آپ لے سکتے ہیں. دوسرا کہ جب بھی حالات بدلتے ہیں تو اتھل پتھل ہو جاتی ہے، نیچے والے اوپر اوپر والے نیچے. تو یہ نیچے والوں کے لیے اپرچونٹی ہے. جو چیلنجنگ وقت ہوتا ہے وہ نیچے والوں کے لیے وہ تو پہلے نیچے ہیں، ان کو مزید نیچے کتنا جائیں گے. اوپر والوں کو خطرہ ہوتا ہے وہ نیچے نہ آ جائے. نیچے والا تو پہلے ہی نیچے تھا، اس کو تو صرف اپرچونٹی کا کوئی ایسا دھچکا آئے گا، ایک ایسی لہر آئے گی کہ میں اوپر چلا جاؤں گا. تو کانگریچولیشن فار دوز جن کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے لیے، بالکل سر. جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے لیے پانے کو بہت کچھ ہے. ان کے لیے نئے اپرچونٹی ہیں، نئے رستے ہیں، نئے طریقے ہیں. آپ ماسک ہی بنانا شروع کر دیں تو نیا کاروبار شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بالکل سر. آپ بالکل سر. گھروں میں دودھ پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، نیا کاروبار شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آپ گھروں میں جو کموڈیٹیز ہیں گھر میں ڈور سٹیپ پر پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، نیا کاروبار ہو گیا شروع کہ نہیں ہو گیا. آپ بالکل. گھروں میں ہی لوگوں کو جا کے سروسز دینا شروع کر دیں، کاروبار شروع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. میں ٹیچر تھا، میں تو ویسے اس لاک ڈاؤن سے بہت پہلے سے ایسے ہی کر رہا ہوں. تو ٹیچر جو جا کے پڑھاتے تھے تیار ہو کے بابو بن کے ٹائی لگا کے، اب وہ نیچے دھوتی پہن کے اوپر پینٹ کوٹ پہن کے گھر سے ہی بیٹھے بیٹھے پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے. ان کا جانا بالکل. آنا کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. نئے راستے نکل آئے، نئے طریقے. تو بات ہے دیکھنے کا انداز ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا لائے گا، بچوں کو بہترین اساتذہ میسر آئیں گے. اب وہ اس بات پر ڈپینڈ نہیں کریں گے، وہی جو محلے میں ہے، قابل ہے نہیں ہے، اس کو کچھ آتا ہے نہیں آتا، جس سوچ کے اساتذہ ہیں وہی ہیں. اسٹیگننٹ واٹر ہے، وہی جو ہے وہاں علاقے میں موجود ہے وہی آپ کو ملے گا، نئی سوچیں نہیں آئیں گی. لیکن اب لاک ڈاؤن آ گیا تو شروع میں ابھی وہی ادارے جن میں بچے پڑھ رہے تھے وہی ادارے آن لائن کلاسز دے رہے ہیں، تو لوگ پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن آہستہ آہستہ انہی بچوں کو بہتر ٹیچرز آن لائن میسر آئیں گے، دیکھنے کو ملیں گے یار وہ والا بہتر پڑھا رہا تھا. صحیح ہے، پہلے ود ان کلاس روم تھا کہ جو اچھا ہے برا وہی ہے اس کے لیے، وہی اس کے لیے اچھا یہ برا ہے. لیکن اب انٹرنیٹ پر بچہ آ رہا ہے تو اس کو 10-20 لوگوں کو، اساتذہ کو پڑھاتے ہوئے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کو اپرچونٹی مل رہی ہے یار وہ والا بہتر پڑھاتا ہے، مجھے اس سے آسانی سے سمجھ آتی ہے، ادھر چلا جائے گا تو بیسٹ اویلیبل ہو جائے گا. آپ ایوریج کو انکار کر سکیں گے. تو یہ ایک نئی اپرچونٹی ہے. ہاں، اسکولوں والوں کے لیے خطرہ ہے، انہیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو نئے رستوں پر لانا پڑے گا. نہیں تو چینج از دی اونلی کانسٹنٹ تھنگ ان دی ورلڈ. اور نیچر جو ہے بہت فیوریبل ہے، جو قدرت ہے وہ انسانوں کے لیے بڑی فیوریبل ہے اور بڑی ہی ظالم ہے. جو پازیٹیو سوچتے ہیں، جو ہر ایک آنے والے نئے کرائسس میں سے اپرچونٹیز تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے نیچر ہمیشہ فیوریبل رہی ہے. نیچر، قدرت، حالات ہمیشہ انہیں فیور کرتے ہیں، ان کے حق میں فیصلے کرتے ہیں. اور جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، جو پہلے ہی مرے مٹے ہیں، لاغر سوچے ہیں، بیمار سوچے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت واصف علی واصف ہمارے فقیر ہوئے ہیں، بابا ہوئے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، ولی ہوئے ہیں. اور ولی کسی ایک مذہب کا نہیں ہوتا، وہ ہدایت ہوتا ہے، روشنی ہوتا ہے، کوئی بھی مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بیمار جسم کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے. جس کی بالکل. سوچیں ہی بیمار ہیں اس کے لیے تو ہر حالات ہی بیمار ہے، اس کے لیے ہر حالات، ہر نئے آنے والے حالات خطرے کی گھنٹی ہے. اور آپ اپنی بالکل. سوچوں کو اگر آپ تندرست رکھتے ہیں، سوچوں کی حفاظت کرنا پڑے گی. اس کے لیے آپ کو صرف ان لوگوں کی بات سنیں جو امید کی بات کرتے ہیں، جو انکریج بالکل. کرتے ہیں، جو تم کہتے ہیں تمہارے اندر یہ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو. آپ کو زندگی میں 2 طرح کے لوگ ملیں گے ارد گرد. ایک وہ ہوں گے جو آپ کی سوچوں کو اور آپ کی انداز کو اور آپ کے ہر چیز کو چھوٹا کر دیں گے، آپ کو ڈسکریج نہیں کرتے، آپ کو ٹانٹ نہیں کرتے، آپ کو چھوٹا نہیں کرتے. کچھ لوگ ہیں جو چھوٹا کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی سوچوں سے چھوٹا کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اپنی باتوں سے اور اپنی سوچوں سے بلند کرتے ہیں. بس ان لوگوں کی بات سننا شروع کر دیں جو آپ کو اپنی سوچوں سے، اپنے خیالات سے بلند کرتے ہیں، تو دیکھیں آپ بلند ہوتے جائیں گے. ایسے لوگوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اب بڑے حالات خراب ہیں، وہ مر گئے تھا تھے. جو تمہیں یہ وسوسے سناتے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ. ان کی کم از کم باتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. ویسے ساتھ ہی رہو، باتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ تو زندگی بدل جائے گی. بہت جی سارے سر. بہت سوالات ہی. کیے میں نے، سارے بات پتہ نہیں کر پایا کہ نہیں کر پایا. میں اس میں سے جو میرے ذہن میں چل رہی تھی بات میں نے آپ سے کر دی. جی سر، آپ نے بڑے اچھے سے بتایا کہ چینج از اونلی کانسٹنٹ ان دا ورلڈ. بڑی بہترین بات کی، بڑی اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ ہم اگر مثبت سوچ رکھیں گے، جو ہمیں ہوپ دیتے ہیں ان کی باتیں سنیں گے،
تو ہمیں انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا. اگر ہم سوچیں اچھے نہیں رکھیں گے، نیگیٹو سوچ رکھیں گے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوں گے وہ نیگیٹو باتیں کریں گے، منفی سوچیں ہوں گے، تو ہمارا ماحول ایسا ہو جائے گا. سر مطلب اس میں کہہ رہا چیز ہوں کو اپنی آپ نے سوچوں کو انجیکشن لگوائیں ہیلتھی والے، ہیلتھ والے. ایک ہوتا ہے بالکل اپنی باڈی کو ہم انجیکشن لگواتے ہیں، نیورو بون لگوا لیے تو تھوڑا سا تندرست ہو گیا، لاغر جسم تھا، تھوڑا سا طاقت والے ٹیکے لگوا لیے تو تھوڑا وہ دبلا پمپ ختم ہو کے بہتر لگنے لگ گیا. میں کہتا ہوں اپنی سوچوں کو پازیٹیو لوگوں کو انجیکشن لگوائیں جو مثبت سوچ دیتے ہیں، ہر چیز کو نیگیٹو نہ دیکھیں. سر بہت اچھا میسج. اپنی سوچوں کو پازیٹیو انجیکشن لگائے. سر میرا اگلا سوال اسی سوال سے ریلیٹڈ ہی تھا کہ پیرنٹس کو اس لاک ڈاؤن میں بچوں کی تعلیم کے حساب سے کیا مطلب کیا سوچنا چاہیے، کیسے ڈیل کرنا چاہیے بچوں کو اور سچویشن کو. سر اوور ٹو یو. اس سے پہلے ڈاکٹر نعمان نے ایک میسج لکھا ہے، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سر اکمل انگریزی والا ہے، جو لاسٹ 20 ایئر سے جو ہے جو انگلش ٹیچنگ پر آ رہے ہیں، انگلش لینگویج پر آ رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ سر کے ہیں جنہوں نے انگلش سیکھی ہے سر سے. اور جو سر آج بات کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ایجوکیشن پہ کیا افیکٹ ہوا ہے، بچوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، اور پیرنٹس کو اس ماحول کو، اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، یہی ہمارا موضوع ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نعمان. سر اوور ٹو یو. یہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ پہلے جو ہوتا تھا کہ ماں باپ کے پاس جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کے ارد گرد آپ کی ویسینٹی میں آپ کے جو اپروکسیمیٹی ہے، آپ کی ریچ ہے، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ بچے کو کتنی دور تک بھیج سکتے ہیں، وہ چاہے رکشے پر جاتا ہے، چاہے وین پر جاتا ہے، یا آپ خود بھیجتے ہیں. ایک فاصلہ ہوتا ہے، آپ اس سے فاصلے سے آگے نہیں جاتے. صحیح ہے؟ مطلب میں جہاں رہتا ہوں یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر میں بچے کو نہ چھوڑنے جاؤں گا نہ بھیجوں گا، تو میں وہ دیکھوں گا جو قریب ترین ہے. پھر قریب ترین میں میرے پاس چوائس جو ہے وہ 2 4 کی رہ جائے گی، 4 5 اسکول ہے، ان میں سے جو مجھے بہتر لگتا ہے اس کے مطابق میں چوز کر کے جا کے جو افورڈیبل ہے اور جو مجھے بہتر لگتا ہے اس کو جا کے چوز کر لیں گے. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل یعنی آپ جو اویلیبل آپشنز ہوتے تھے ان میں سے دیکھتے تھے کہ مجھے ان میں سے کون سا بہتر اویلیبل لگتا ہے. لاک ڈاؤن میں کیا ہو گیا؟ پوری دنیا کا سکولنگ، پوری دنیا کے ٹیچرز آپ کے سامنے ہیں، جو بہتر لگے اسے اڈاپٹ کر لو. اب آپ باؤنڈ نہیں ہیں کہ وہ محلے میں جو ٹیچر ہے، جو اسکول ہے، جو ادارہ ہے، ان کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کی گرپ کیا ہے، وہ کتنا ان کا تجربہ ہے. آپ باؤنڈ نہیں ہیں اس کے. آپ انٹرنیٹ پر آتے ہیں. ابھی آپ جو موجودہ اسکول ہے اس میں بچے کو پڑھاتے رہے، آن لائن بھی کلاسیں دے رہے ہیں تو دیتے رہے، لیکن انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے. آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک ٹیچر اویلیبل ہے. آپ دیکھیں جو سب سے زیادہ سمارٹ ہے، سب سے زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے اس کی بات پہلے بھلی لگتی ہے مجھے، آپ کو اس کی پرسنالٹی، بچے ٹیچر کی پرسنالٹی بچے کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ جا کے ڈالتی ہے. وہ کن سوچوں کا مال ہے گا، یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے جا کے. ٹھیک ہے؟ تو آپ چوائس دیکھیں جو آپ کو بہتر ملے، افورڈیبل ملے. آپ باؤنڈ نہیں ہے اس کی ایک ادارے کے ساتھ رہنے کے لیے. صحیح ہے؟ یعنی میں اب پڑھاتا ہوں تو انڈینز میرے پاس یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے پاس انڈینز آ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں اساتذہ اچھے نہیں، بہت کمال کے اساتذہ ہیں، لیکن وہ باؤنڈ نہیں ہے اسی کے. جو اسے اچھا لگتا ہے وہ چوائس ہے، اوپن چوائس ہے. پاکستان کے اسٹوڈنٹس مجھے چھوڑ کے انڈیا چلے جائیں گے، انہیں اگر بہتر لگتا ہے تو وہ چلے جائیں گے. مطلب باؤنڈ نہیں ہے کہ جی پاکستان میں ایک ہی بندہ جو انگریزی سکھاتا ہے، یا میرے علاقے میں ایک ہی بندہ ہے. اب آپ دیکھیں جتنا کمپٹیشن بڑھتا ہے نا اتنا اس کا فائدہ، کمپٹیشن کا فائدہ کس کو ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ٹیچر کو، اسٹوڈنٹ کو، پیرنٹس کو، کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے. اس وقت جو کنزیومر کو. ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کنزیومر ہے. ٹھیک ہے؟ اسٹوڈنٹ. جب بھی کمپٹیشن بڑھے گا تو فائدہ کنزیومر کو آئے گا. تو انٹرنیٹ نے آگے کمپٹیشن بڑھا دیا. پہلے ہر ادارے کا صرف اس کے ارد گرد کے 2 3 اداروں سے کمپٹیشن تھا، اب اس کا پاکستان کے ہر ادارے سے کمپٹیشن ہے. بالکل تو سروائیول آف دا فٹسٹ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو سب سے بالکل. فٹ ہوگا، جو ڈیلیور کرے گا، جو شخصیت رکھتا ہوگا، جو پازیٹیو سوچ رکھتا ہوگا، جو قوم کو آگے لے جانے کی رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہوگا، وہ جیتے گا. اس کی طرف دنیا جائے گی. تو کون کملا ہے آپ کو؟ وہ دیکھیں، آپ شیر لینا چاہتے ہیں یا سوا شیر لینا چاہتے ہیں؟ کیا لینا چاہتے ہیں سیم سوا پرائز سے میں؟ جس کو سوا سوا سے شیر مل رہا ہے وہ، ہاں، جس کو شیر مل رہا ہے اس کو سوا شیر کی، جس کو سوا شیر مل رہا ہے وہ شیر کی طرف تو نہیں جائے گا نا. بالکل. اور اگر شیر کی قیمت میں 10 شیر مل جائے تو، جی سر. شیر کی قیمت میں 10 شیر مل جائے تو
हाँ, जाहिर सी बात है सर, 10 से लेंगे फिर एब्सोल्युटली। इंटरनेट, ये लॉकडाउन ने, ये नए सर्कमस्टांसेस ने यही आपके आके फर्क दिया है कि आपको 10 शेर को शेर की कीमत में लाके खड़ा कर दिया है। आपका चॉइस है, अभी भी आप शेर के साथ रहना चाहते तो रहे। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो जी पॉजिटिव सर, साइड देखता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े मुस्बत सोच से बताया। सर 1 मिनट में कमेंट कुछ पढ़ लेता, फिर मैं आगे बता। डॉक्टर आप गफ्फार उनको अब्दुल स्क्रीन पर भी गफ्फार। ला सकते हैं, क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। सर मैं चेक कर लेता हूँ। सर एक्चुअली मैं मोबाइल से चला रहा हूँ, मुझे। चले, ठीक है, ठीक है। सर डॉक्टर गफ्फार जो ने आपको पहले तो कहा ग्रेट सर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप। सेकंडली बोला है कि सिंपल लैंग्वेज एंड नाइस टॉक ऑफ अकमल साहब। थैंक यू और डॉक्टर साहब, टाइम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और असद खाने का है सर अकमल, डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू और असद। नोमान शेख ने तो अब्दुल हसीब साहब, ग्रेट सर अकमल साहब। तो थैंक यू सर असीम, बहुत शुक्रिया। इन्होंने अच्छी अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं, अच्छी अच्छी बातें कही हैं। सर आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि इंटरनेट पे हमें वैरायटी चीज की मिल जाती है, जैसे कहते हैं वो मिल गई है। पहले हमारी सोच लिमिटेड थी, एक ही टीचर था मोहल्ले का, उसी के पास जाते थे, वो वही सिखाता था जो उसने सिखा है। हमें ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता था, हमें अलग अलग चीजें सीखने का मौका नहीं मिलता था। अब इंटरनेट पे पूरी दुनिया के उस्ताद हैं, पूरी दुनिया के टीचर बैठे हुए हैं, जिससे हम चाहें सीख सकते हैं, वैरायटी के साथ सीख सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो सर बड़े अच्छे से, बड़ी बारीकी से और बड़ी बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया, और बहुत सी चीजें हमने आपसे सीखी। और मैं अपने आप को बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ, बड़ा प्रिविलेज फील कर रहा हूँ कि आपने हमें टाइम दिया सर। सर अब मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, बस हमारे व्यूअर्स जो हैं वो तकरीबन, आज तो मेरे सारे कुलीग्स जो डॉक्टर हैं वो सारे तकरीबन बैठे हुए हैं, बस उनको अच्छा मैसेज दे दें, और अच्छी अच्छी बातें बता दें, अच्छे मैसेज के साथ कि जो आपने लाइफ में सीखा है, तो हम सब उस पे अप्लाई करें, और हम भी इंशाल्लाह आपकी तरह कामयाब बने सर। ओवर टू यू। मेरा तो एक ही मैसेज हम हर क्लोजिंग में होता है कि देखिए, अपने आप को यकीन से भर के रखें। ठीक है। बिल्कुल अ, जिस आप अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, ठीक है, राम मानते हैं, रहीम मानते हैं, जो भी मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसने आपको पैदा किया कि तू इस यकीन के साथ दुनिया में जा कि तू मेरे साथ कनेक्टेड है और मैं सुपर पावर हूं। तेरे पीछे सुपर पावर का वो स्विच लगा हुआ है। तू जो है वो ग्रिड स्टेशन से जुड़ा हुआ है। तुझे कभी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। ठीक है। पैदा करने वाले ने हमें इस सोच के साथ भेजा कि तुझे किसी कमी की कोई मसला नहीं है, तू बस जा और फतह कर। चैलेंजेस आएंगे तेरे सामने, तू फतह कर, यकीन के साथ लग और फतह कर उन्हें। ठीक है। लेकिन आप इसके साथ ही वो रहमान के साथ एक शैतान भी है, उसके मुकाबले में शैतान भी है, जिसका काम हर रोज तुम्हारे उस सोच के ऊपर, जो वो कनेक्शन है ना रब का और तेरा, उसको काटने के लिए लगातार वो कुल्हाड़ा मारता रहता है। वो क्या है, कैसे कुल्हाड़ा मारता है? वसवसे डाल के, ऐसी सोचें हाँ, डाल। हाँ। वो शैतान कैसे हमला करता है? वो इंसानों की शक्ल में भी आ सकता है, वो जिनों की शक्ल में भी आ सकता है। तो तेरे आपके जो इस यकीन के ऊपर ना हर रोज कोई ना कोई जरबे लगा रहा है। ठीक है। जो कहता है कुछ नहीं हो सकता, खराब हो गया, अब तुम हालात हाथ से निकल गए, अब ये कौम को अल्लाह ही बचाए, ये कौम कुछ नहीं हो गई, ये होगा वो होगा, हालात निकल गए हाथ से, महंगाई बढ़ गई, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये वो है, करप्शन इतनी है ना, इंसान मतलब आपके अंदर ये चीजें डालता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो ये शैतान ही का किरदार अदा कर रहे हैं। शैतान ने खुद थोड़ा ही बताना कि ये भाई मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। उन्होंने इन्हीं के कांधे पर ही रख के अपनी बात करनी ना शैतान ने। बिल्कुल तो आप शैतान की बात को इग्नोर करें, रहमान की बात पर भरोसा रखें। उसने यही फरमाया है कि मैं तेरे साथ हूं। ठीक है। मैं उस वक्त भी तेरे साथ हूं जब तू खुद अपने साथ नहीं होता। हम्म? एक तो बिल्कुल होता है ना जब आप दुआ करते हैं कि आप यही समझ रहे थे मेरे सामने अल्लाह भगवान रब है, तो उसके साथ मैं जुड़ रहा हूं, तो कनेक्शन होता है आपका, यू फील कंफर्टेबल, यू फील बेटर। अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि तू उस वक्त भी मैं तेरे साथ होता हूं जो तू अपने साथ नहीं होता। तो मैं तेरे बिल्कुल वक्त साथ हर वक्त हूं। तू यकीन का बंदा रहे, भरोसे का बंदा रहे, रिस्पेक्ट योर सेल्फ,
لو یور سیلف. اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو. تمہیں جو ایسا پیدا کیا گیا اور جو تم ہو یونیک ہو, اس یونیکنیس کو قائم رکھو. تم سب جیسا کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اکمل ہوں, میرا ایک سٹائل ہے, میری ایک طبیعت ہے. میں کیوں کوشش کروں میں سنجے کمار جیسا بن جاؤں؟ سنجے جتنا بھی ہو وہ اپنی جگہ ہے, میں اپنی جگہ ہوں. صحیح ہے. بالکل سیکھیں ضرور, بیٹر آئیڈیاز, بہتر طریقے گرو لوگوں سے ملتے ہیں وہ لیں, لیکن کسی کو سنجے جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو اکمل جیسا بننے کی ضرورت نہیں, کسی کو کچھ بھی, کہ ہر ایک کو خود بننے کی ضرورت ہے. بی یور سیلف, بی بلیو یور یور سیلف. سیلف, بی یور سیلف, لو یور سیلف, ریسپیکٹ یور سیلف, اینڈ ڈونٹ ڈاؤٹ اباؤٹ یور سیلف, اینڈ یو ول کانکر دا ہول ورلڈ. جو چاہو گے, جس چیز میں آپ چاہو گے, ہاتھ ڈالو گے, تم کر گزرو گے. صرف تبھی ممکن ہے جب آپ تم یقین سے خود کو بھر لیتے ہو. بس یقین سے بھرے رکھو, ساری کائنات ہی تمہاری ہے, جو چاہو کرو. سر بہت ہی اچھا, بڑے پیارا میسج دیا کہ بلیو ان یور سیلف, بی یور سیلف, لو یور سیلف, ڈونٹ ڈاؤٹ یور سیلف, یو ول کانکر دی ورلڈ. سر بڑا اچھا میسج, بڑا بہترین میسج, اور بڑی گہرائی سے بھرا ہوا میسج ہے. اور خود یقینی سب سے بڑی بات ہوتی ہے, خود پہ اعتبار کرنا, خود پہ پیار کرنا, یہ بڑی بات ہے. سر بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر سے میں تہ دل سے آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی اچھی باتیں بتائی, بہت کچھ ہم نے سیکھا آپ سے. میں اپنے ویورز کو گزارش کروں گا کہ خدا را کووڈ چل رہا ہے, اس کو مذاق نہ سمجھے, یہ ایک بیماری ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی جان لے لی. ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. گھر سے جب ہم باہر نکلیں تو ماسک پہنیں, باہر سے جب گھر آئے تو اپنے ہاتھ صابن سے دھوئیں, کم سے کم 20 سیکنڈ تک صابن ہاتھ پہ لگا ہو. ایک دوسرے سے ملیں, بات کریں تو کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. جب بھی کف کریں, سنیز کریں, اپنے ہاتھ دھوئیں. اس سے نہ صرف ہم بہتر رہ سکتے ہیں, محفوظ رہ سکتے ہیں, تھوڑا احتیاط رکھنے سے ہمارے اپنے پیارے بڑے بوڑھے بزرگ وہ بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. تو ناظرین بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ سر اکمل انگریزی والا تھے, جنہوں نے ہمیں کافی اچھی باتیں بتائیں, مثبت سوچ کے بارے میں, بلیو ان یور سیلف کے بارے میں, پیرنٹس کو کیسے جو ہے ان کووڈ کی سچویشن میں دیکھنا چاہیے, اور جو یہ کووڈ ہمارے لیے کیسے بینیفٹ ہے. ہمیں استاد کی, ٹیچرز کی ورائٹی مل گئی جہاں پر ہم مختلف چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے آج سیکھی. اگلی لائیو ویڈیو میں ہم ایک اور گریٹ پرسنالٹی کے ساتھ آئیں گے. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ ونس اگین. یو ویلکم ڈاکٹر تھینک صاحب. یو. تھینک یو سر. تھینک یو فار ہیونگ می.